گے. لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لانتی دینے کو راستی. قدوس 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 وہی ہے پاک خدا. سب خدا کی ہم کریں. اگر آپ سوائیہ کا آسان بنانا چاہتے ہیں اور اپنے موبائل کو اپنے آنکھوں کو بند لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو راستی. قدوس 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 وہی ہے پاک خدا. قدوس 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 وہی ہے پاک خدا. لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لانتی دینے کو راستی. ہلیلویا ہلیلویا
क्राइस्ट, और इसमें हम खुदा यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में हम सीखेंगे कि खुदा यीशु मसीह जो है वो जलाली हैं, और उनके अंदर जो ये दो खूबसूरत बातें हैं कि ही इज़ अ परफेक्ट गॉड एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। खुदा यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि जब उनकी शबीह बदल गई, और उसको कहा जाता है ट्रांसफिगरेशन, और ये कोई नई बात नहीं थी। अगर हम जैसे भी हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा ख़ुरूज की किताब में कि मूसा जो है वो पहाड़ पर जाता है और वहाँ पर खुदावंद से बातें करता है, और वो खुदावंद से दरख्वास्त करता है, खुदा मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। खुदा कहता है कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि कोई भी इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन खुदा से कहते हैं कि जब मैं गुजरूं तो अपना चेहरा छुपा लेना। और जब मूसा पहाड़ से नीचे आता है तो उसका चेहरा जो है वो इतना दरख्शां होता है, रेडियंट होता है कि लोग उसके चेहरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, और वो नकाब से अपने चेहरे को छुपाए रहता है। खुदा यीशु मसीह जब पहाड़ पर जाते हैं तो उनके साथ हम देखते हैं कि उनके शागिर्द हैं, और ये वहां पर अच्छा पुराने अहदनामा में ये गवाही बड़ी अहम है। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि दो लोगों की जो विटनेस थी, जो गवाही थी, वो ऑथेंटिक मानी जाती थी। जब भी कहीं को केस जाता कोर्ट में, तो अगर दो लोग जो है वो गवाही देते कि हाँ जी हम विटनेस है, हमने ये कत्ल होते देखा है, हमने इसको चोरी करते हुए देखा है, इसने ये जुर्म किया है, तो वो शख्स जो है वो सजा के लायक होता। So two peoples, they were very important, valid their testimony. जब खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर जाते हैं तो उनके साथ हम देखते हैं कि उनके जो शागिर्द हैं वो उनके साथ जाते हैं, पतरस और यूहन्ना और याकूब। जब ये पहाड़ पर जा रहे हैं तो मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये कैसी खूबसूरत बात है कि जब खुदा मेरी आंख थोड़ी लाइट पड़ रही थी, मुझे थोड़ा सा साइड होना पड़ेगा। हम इस बात को देखते हैं कि एक ऐसी अजीब बात है कि पहाड़ जो कि तकरीबन नियरली 19,000 जो उस पे उसकी हाइट थी, जब वो पहाड़ पर जा रहे होंगे तो बाकी शागिर्द भी जरूर होंगे। मैं खुद थोड़ा सा इस चीज को अज्यूम कर रहा था, अगर ये गुनाह नहीं है तो अज्यूम करना, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो बाइबल के अंदर में नहीं लिखी हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि खुदा मसीह जब पानी पर चल रहे थे और कश्ती में जो शागिर्द थे वो बैठे हुए थे, तो खुदा मसीह पानी पर चलते हुए आए और उन्होंने कहा कि शायद कोई भूत आ रहा है। तो पतरस ने जब खुदा की आवाज़ को पहचाना, उसने कहा मैं हूँ, तो वो पहचान कर उसने कहा कि खुदा मैं भी चलना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है आ जा भाई। तो बहुत से शागिर्दों ने मना किया हो भाई आप ना जाओ क्योंकि आप डूब जाओगे, क्यों उसको पकड़ा और रोका हो। तो
بہت سی چیزیں بائبل مقدس میں نہیں لکھی گئی، لیکن آج میں جب صبح میں اس بات پر غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب شاگرد جو ہیں وہ خدا کے ساتھ پہاڑ پر جانے کے لیے تیار ہو، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی تابوت کو جو ہے وہ دیکھا ہے؟ اوہ تھینک یو ویری مچ، مجھے خدا نے یہ برکت دی کہ میں نے وہاں پر عبادت بھی کروائی۔ وہاں پر 2 مونسٹری ہیں، اور یہ ساؤتھ سائڈ جو ہے گلیل کی وہاں پر ہے، ناردرن سائڈ آف اسرائیل، تو وہاں پر یہ پہاڑ کے اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 1887 فٹ بلند یہ پہاڑ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو شاگرد ہوں گے ان میں جو 12 میں سے صرف 3 جو ہیں وہ خدا کے ساتھ تھے۔ اب یہ تو نہیں لکھا کہ خدا ان کو خود وہاں پہ لے کر گئے یا انہوں نے خود اپنی مرضی کا اظہار کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، وہ سب باقی بھی شاگرد وہاں بیٹھے ہوں تو خدا نے ان کو کہا کہ چلو پہاڑ پر چلتے، کہتے ہیں پہاڑ پہ خیر تو ہے، کیا کرنا ہے پہاڑ پہ، اور وہاں پر ہم جا کر کیا کریں گے؟ ابھی تو وہاں پر مونسٹری بنی ہوئی ہے، وہاں پر چرچ ہے، لوگ بات کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت شاید یہ سب چیزیں وہاں پہ نہ ہوں۔ اور جب خدا یسوع نے ان کو کہا تو ان کے اندر ہیزیٹیشن ہوگی کہ نہیں جی کیا جائیں گے اوپر، کیا کریں؟ اچھا استاد جی آپ چلے جائیں، میں ذرا تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں، میں نے ذرا جانا ہے، اپنے دوست کو ملنے جانا ہے، تو آپ چلے جائیں۔ Only 3 people, 3 disciples, they were willing to go with Christ۔ بہت دفعہ ہم بہت ساری اپرچونٹیز کو کھو دیتے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ شاگرد جو ہیں، جو پطرس، یوحنا، یعقوب ہیں، when they came back from the mountain, definitely they were sharing all these things with other disciples۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا محسوس کرتے؟ Would you please tell me how you feel about that؟ Suppose آپ ان شاگردوں میں سے ہیں جو پیچھے رہ گئے، اور 3 شاگرد جو ہیں وہ واپس آتے ہیں and they are sharing their experience۔ ہم نے دیکھا جی وہاں پر خدا یسوع کی شبیہ بدل گئی تھی، ان کا جلالی چہرہ تھا، اور ہم نے موسیٰ کو بھی دیکھا، ہم نے ایلیا کو دیکھا۔ How you will feel about that؟ کیسا فیل کریں گے آپ؟ One by one please۔ پچھتائیں گے؟ ہاں جی جی بہن شاہین۔ سیم فیل کریں گے، جو وہ بتا رہے تھے اگر ہم لوگ بھی اوپر جاتے ہیں تو سیم بتائیں گے۔ شاید بہت سارے سوچ رہے ہوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 لوگ اس بات، یسوع کو تو آپ ایک طرف ابھی آپ چھوڑو سی باتوں کو، لیکن کیونکہ اگر یسوع کو کہتے ہیں یار ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور خوبصورت بات ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے وہاں پہ، اور لکھا ہے کہ وہ لوگ سوچیں کہ شاید یہ نیند ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ پورے طور پر جاگے تھے، فلی اویک تھے، وہ جاگ رہے تھے، اور انہوں نے ایک خواب نہیں دیکھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ اور شاگرد سوچیں گے یار میں بھی چلا جاتا تو اچھا تھا، میں بھی یہ دیکھ لیتا۔ اور موسیٰ کے لیے تو ان کے دل میں بڑی عزت تھی یہودیوں کی۔ موسیٰ جو ہے وہ اور ایلیا باتیں کر رہے تھے۔ موسیٰ جو ہے موسیٰ is representing the Old Testament, the Torah، وہ توریت کی باتیں کر رہا تھا۔ Elijah he is representing the prophets of the Old Testament، تو وہ ان کو represent کر رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں وہاں پر جو ہے ایلیا اور موسیٰ، these images are very important۔ ہم کوئی ان کی پرستش نہیں کرتے ہیں، کوئی پوجا نہیں کرتے ہیں، for the sake of learning ہم جو ہے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی جو خدا یسوع مسیح کی جو شبیہ ہے وہ بدل گئی، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیا ہے اور موسیٰ ہے they are talking about the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ۔ وہ وہاں پر باتیں کر رہے تھے، اور خدا مسیح کی شبیہ جو ہے صورت جو ہے وہاں پر بدل جاتی ہے۔ یہاں پر میں نے موسیٰ کی بتائی کہ موسیٰ کی شبیہ جو ہے وہ بدل گئی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو امپورٹنس بات ہے ٹرانسفارمیشن میں وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے جو خوبصورت پیغام ہے کہ ہم کیسے ٹرانسفارم ہوں گے، ہماری شبیہ کیسے بدلے گی، اور پالوس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سب جو ہے بدل جائیں گے، ہے نا، ہمیں ایک نیا بدن ملے گا۔ اور خدا مسیح کا جو جلال ہے یہ ان کی اس جلالی صورت کو، ان کی قدوسیت کو، ان کی الوہیت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو ان کی اپیرنس جو ہے وہ بدل گئی، ان کا چہرہ جو ہے نورانی ہو گیا، اور شاگرد اس بات کو دیکھ رہے تھے۔ اب وہاں پر ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو ان کی جو الوہیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ خدا کے پاک کلام میں بہت سارے ورد ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ خدا مسیح نے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کامل خدا ہے
تو جب معجزہ ہوا خدا نے روٹیاں جو ہے وہ لوگوں کو کھلائیں اور 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کا معجزہ ہم جانتے ہیں. یوحنا کا 6واں باب خدا نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. تو زندگی اس کے اپنے اندر ہے، وہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے. اور اس لیے یوحنا جس نے یہ تجربہ کیا تھا وہ یوحنا کے خط میں یہ کہتا ہے کہ ہم اس زندگی کی بابت میں بتاتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا، جس کو چھوا، ہم اس زندگی کی گواہی تمہیں دیتے ہیں. زوئے جو ایور لاسٹنگ لائف ہے، ایکسپینڈیبل لائف ہے. اور یوحنا کے خط کا جو مضمون ہے، اس کا جو متن ہے، جو تھیم ہے وہ یہ ہے ایشورنس آف دا ایور لاسٹنگ لائف. تو خدا مسیح جو ہے یوحنا کے انجیل میں اس کے 14 باب میں اس کی پہلی 6 آیات میں یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. وہ سچائی ہے، وہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، وہ کامل خدا بھی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلپیوں خط میں اگرچہ وہ خدا کی صورت میں تو صرف قبضے میں رکھنے چیز نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ he's carrying the icon and the image of God. لیکن جب ہم اس کے پرفیکٹ انسان ہونے کی بات کرتے ہیں، اس کی نیچر کی بات کرتے ہیں، خدا مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. اور اس نے برملا سب کے سامنے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. وہ معروضی طور پر بے گناہ، کیونکہ وہ انسان کی خواہش سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ روح قدس کے قدرت سے وہ پیدا ہوئے. تو وہ کامل انسان ہے، کامل خدا ہے، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذات میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا تھا. اب جب ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اس کا مقام ہے اس کے میں نے بتایا ماؤنٹ ٹبور جو ہے ناردرن اسرائیل میں یہ جگہ جو ہے پائی جاتی ہے. اور یہ خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اسکائی ویو جو ہے وہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ بہت خوبصورت. جب بھی آپ جائیں تو ضرور اس جگہ پر ہو کر آئیں. اور وہاں پر جو میں نے بتایا تھا کہ جو مونسٹری بنی ہوئی ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں. اور خدا نے مجھے موقع بخشا کہ وہاں پر میں اس سروس کو جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکا. گلیل کی جھیل پر میں نے پاک دی اور پھر اس کے بعد جو جہاں پر خدا کی خبر ہے ٹوم آف جیسس کرائسٹ، وہاں پر خدا نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں وہاں پر پاک جو ہے بانٹ سکا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا مسیح کی جو گواہی دینے کے لیے میں نے بتایا کہ وہاں پر جو اس کے ساتھ جو اس کے شاگرد تھے پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور جو اس کے بھائی تھے یعقوب کے، وہ وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر وہ دعا کر رہے تھے. تو وہاں پر وہ کوئی صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں گئے تھے، دعا کر رہے تھے. When you are having fellowship with Christ, it is very important. You need to be very specific about your purpose. جو خدا کے پیچھے آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے تھے کہ جی میں بھی آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں. خدا مسیح کہتے ہیں تمہیں یہ معلوم ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہو. If you want to become my disciple, if you want to live with me, you need to be very, very specific. کیا آپ چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ So they were praying together. سب دعا کر رہے تھے اور دعا کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہاں پر انہوں نے موسیٰ کو دیکھا اور وہاں پر ایلیا کو دیکھا اور وہ خداوند کے کلام کی باتیں کرتے کہ جو کچھ بھی خداوند کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بالکل خداوند کے کلام کے مطابق ہے. تو وہاں پر وہ یسوع کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی باتیں جو ہے وہ کر رہے تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا عجیب واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. نہ صرف وہاں پر ایلیا اور موسیٰ وہاں پر باتیں کر رہے ہیں، نہ صرف وہاں پر شاگرد ہیں، بلکہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز جو ہے اس کے اندر ایک بھید پایا جاتا ہے، افرمیشن ہے، ڈکلریشن ہے، اتھینٹسٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. کیسی خوبصورت بات ہے کہ وہاں سے آسمان سے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جیسس کرائسٹ از مائی بیلوڈ سن. شاید ایک دو پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو مانتا ہوں، میں کون ہوں کہنے والا. باپ خود کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہ آئے میرے باپ. تو میں نے کہا جی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور آج تک دنیا کا کوئی بھی اسکالر، کوئی بھی مفکر آج تک کوئی بھی اس کا جسمانی باپ ثابت نہیں کر سکا. 2 بار آسمان سے آواز آئی بپتسم کے وقت کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اور پھر یہ میرا پیارا بیٹا اس کی سنو. تو
is about the sonship of our Savior Lord Jesus Christ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اتھارٹی کے بارے میں کہ اس کی سنو، میں نے اسے اختیار بخشا ہے، تم اس کی سنو. اور تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ ہمیں اس کو بحیثیت مسیح ماننے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. اور یہ بات جو ہے آسمان سے باپ نے بتائی. اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو پطرس جو ہے بڑا ہوشیار شاگرد تھا، ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ میں جواب دوں گا، میں بتاؤں گا. تو پطرس جب دیکھتا ہے سارا کچھ کہ یار یہ ایلیا بھی ہے اور یہ یہاں پر موسیٰ بھی ہے، دس اے گریٹ اپرچونٹی، یسوع مسیح بھی ہے، تو اس نے کہا اگر ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنا لیں، کیسی خواہش، وہاں پر رہنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ تو بڑا ہمارے لیے چرچ کام ہو گیا کہ ہم یہاں پر، اس کی جو خواہش ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنا لیں، ایک ایلیا کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک یسوع آپ کے لیے. لیکن خدا مسیح نے اس کے تصور مسیح کو درست کیا. خدا نے کہا this is not my destination, I'm already glorious. میں تو پہلے سے ہی جو ہوں وہ جلالی ہوں اور میں تو ازل سے ہوں، میں ازلی اور ابدی ہوں، I'm the Alpha and Omega. اور خدا مسیح کی جلالی صورت کو ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا جب پطرس زیرے میں تھے، قید میں تھے، نا امید تھا اور بے یار مددگار تھا، خدا مسیح جلالی صورت میں پردار ہوئے اور اس نے اپنا دانا ہاتھ یوحنا پر رکھا اور کہا خوف نہ کر، دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا پطرس hang on a minute, it's a good desire but you misunderstood about my mission, about my destination. My destination is not this, I'm already glorious. ایک اگر شخص بادشاہ ہو اور آپ اس سے ملیں اور آپ اس سے کہو میں آپ کو بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، کہ بھائی ٹھیک تو ہو، میں تو آلریڈی کنگ ہوں، مجھے تو نہیں کیا بادشاہ بنانا ہے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ تو پہلے سے جلالی ہے، وہ تو دنیا کے ازل سے اس کے ساتھ ہے. تو اس نے کہا پطرس تیرا یہاں پہ رہنے کا، ڈیرے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ میری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ صلیب ہے، وہ یہ پہاڑ نہیں ہے، وہ کلوری کا پہاڑ ہے جس پر میں نے اپنی جان دینی ہے، جس پر میں نے دنیا کو بچانا ہے، اپنا لہو دینا ہے. This is not my destination. اور پطرس جو ہے جب اس کو آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. عزیزو ہم بہت دفعہ ایزی وے ڈھونڈتے ہیں، کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں کہ خداوند مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی دکھ نہ ہو. پطرس نے پہلے بھی ایک دفعہ ایسا کہا، خدا نے کہا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، کوئی تجھے کوئی نبی کہتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس نے کہا ہاں ٹھیک کہتے ہو آپ، لیکن ضرور ہے کہ ابن آدم بہت سے دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے. پتہ کہ نہ یہ نہ ہو. اور یسوع جو پہلے اس کی تعریف کر رہے تھے کہ تو پیتروس ہے، تیرے ایمان پر میں کلیسیا کو قائم کروں گا، تو چٹان ہے. پیتروس کا مطلب ہے چٹان، تیرا ایمان چٹان کی مانند ہے. لیکن جب اس نے یہ کہا تو خدا نے اپنا رخ پھیر لیا اور خدا نے کہا کہ آئے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے. تو خدا مسیح کی جو ہیوملٹی ہے، جو ان کی خدمت ہے، جو ان کی کمٹمنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ صلیب پر جائیں. اور آج جب ہم پاک عشاء لینے کے لیے آنے والے ہیں، جب ہم خدا کی پاک میز پر آنے والے ہیں، ہمیں اس کی جلالی حالت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ان کی انسانی حالت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی. پرپس کیا تھا اس ٹرانسفارمیشن کا؟ مقصد کیا تھا؟ کیوں خدا مسیح وہاں پر گئے اور وہاں پر پہاڑ پر شاگردوں کو لے کر گئے؟ خدا ان کا جو پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ کنفرم کرے، وہ بتائے، کیونکہ آسمان سے آواز آئے گی، اس کو پتا تھا. اور آسمان سے جب یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اٹس اے کنفرمیشن not only for the disciples but for all of us. ہمارے لیے ایک اوتھینٹک بات ہے، کیونکہ یہ کسی عام شخص نے نہیں کہا، بلکہ یہ آسمان سے آواز آتی ہے
کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. اور دوسری بات جو ہے وہ ہے خدا یسوع مسیح کی جو الوہیت ہے اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جلالی ہے. اور جو یوحنا کا انجیلی بیان 17 باب کیا ہے، باپ جیسے میں آپ کو تو جلالی ہے ایسے ان کو بھی جلالی بنا دے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم بھی اس کی مانند جلالی بن جائیں، اس کی مانند پاک ہو جائیں، اس کی مانند ایک ہو جائیں. اور دس ٹرانسفارمیشن، دس ٹرانسفیگریشن is another hope for the believers. خدا یسوع مسیح کا چہرہ بدل گیا. اور یوحنا جو اس کا گواہ ہے، پالوس کہتا ہے کہ میں شخص کو جانتا ہوں جو کہ یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور سے جا کر وہ باتیں دیکھی جن کو آپ کو کہنا روا نہیں. اور کہتا ہے کہ ہم بدل جائیں گے، ہمیں ایک نیا بدل دیا جائے گا. ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے لیکن پھر ہم روبرو دیکھیں گے. This is the greatest hope in that transfiguration. یہ ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے. اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں چوتھی بات کہ ہمیں خداوند کے دکھ کی اور اس کی مصیبت اور اس کی قربانی جو ہے، خداوند کا جو پلان ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر یہ کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے، اس کا وعدہ ہے اور ہم خداوند کے واپسی کے منتظر ہیں. This is the eschatological hope کہ he will come back and will be together. ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ تک رہیں گے اور خداوند بہت جلد دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. اور اسی لیے وہ جو ایلیا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ان تمام انبیاء کو اور موسیٰ جو توریت کو، تو دونوں اس بارے میں بات کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ خدا کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اور یسوع مسیح جو ہے وہ کون ہے. عزیزو، آج جب کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں